अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मालूम है अब तक 3 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हुए हैं 27वीं तरमीम के मामले पर। 2 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब रिज़ाइन कर चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अब इतलात ये आ रही हैं कि तकरीबन 8 मज़ीद हाई कोर्ट्स के जज हजरात जो हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और 4 लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जो कि इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो ज़राए के हवाले से ख़बरें निकली वो ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने जो उनका एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें फाइनेंस वाले भी बैठे होते हैं, उनसे ज़बानी कलामी पूछा है कि अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो उनकी मराद क्या होंगी। और उनमें से 2 तो जज ऐसे भी हैं जिनका हमने पहले भी शायद जिक्र किया था कि उनकी रिटायरमेंट में अभी उनकी जो बेनिफिट्स लेने का जो टाइम है वो अभी कुछ देर है उसमें, कि अगर वो अभी रिज़ाइन कर देते हैं तो शायद उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। शायद एक का 1 या 1.5 महीना टाइम है, या इसी तरह दूसरे का भी 1.5 से 2 महीना टाइम है। तो उन्होंने भी पता करवाया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कि जी अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो उनको क्या मिलेगा। तो अब टोटल 4 जजेस ने जो है बाकायदा तौर पर पता करवाया, जिसमें उन्होंने ये भी पता कराया कि उनकी अब जो बाकी रह जाने वाली रुख्सत, यानी कि जो कि जिसको आप कहते हैं एक्यूमुलेटेड लीव बैलेंस, यानी कि अगर उन्होंने कोई लीव नहीं ली हुई तो उसके एवज उनको कितना पैसा मिलना है, उसका भी इसमें उन्होंने पूछा कि बिल्कुल डिटेल उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद की जो हैं वो डिटेल्स मांगी हैं। अब ये नाज़रीन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद होगा कि अगर 27वीं तरमीम में पहले ये आया था कि किसी भी जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और अगर वो ट्रांसफ़र से इनकार करे तो उसको रिटायर तस्वुर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि इसको अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया जाएगा। जो भी जज इनकार करेगा तो वो अगर इनकार करते हैं तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस पर एक्शन ले सकता है। और इसी वजह से ये 4 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनको तो ये लग रहा है कि उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी, तो वो अपनी रिटायरमेंट या इस्तीफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो उन्होंने इस हवाले से चेक करवाया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कि उनको क्या मरात मिल सकती हैं और क्या मरात नहीं मिल सकती, और जिन 2 जजेस का भी टाइम है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने का पूरा एक टाइम के जो जिनको आप कहते हैं पेंशन बेनिफिट्स, वो उनका अगर अभी तक नहीं हुआ तो उन्होंने भी डिटेल्स पता कराई हैं। फिर उन्होंने ये भी पता करवाया है कि एक पॉलिसी है कि जो उनके ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ी है वो अगर ख़रीदना चाहें रिटायरमेंट के वक्त या इस्तीफ़ा देते हुए तो वो ख़रीद सकते हैं। तो वो भी उन्होंने पता की है कि मौजूदा कीमत क्या बनती है अगर वो ये गाड़ियां ख़रीदना चाहें तो ये बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस के हवाले से भी यही इतलात आ रही हैं कि उनको भी शायद अंदाज़ा है कि उनको भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये 27वीं तरमीम के तहत जो है ये इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है कि वो किसी भी जज की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पहले से ही कुछ नाम चल रहे हैं जो कि जिनको कहा यह जा रहा है कि शायद वो 27वीं तरमीम के बाद जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, और ये जजेस वो हैं जिनको मुमकिना तौर पर हुकूमत जो है हुकूमत की जानिब से ट्रांसफ़र मतलब किए जाने की की बात चल रही है, और वो जो एक लिस्ट बन रही है जिन जजेस को ट्रांसफ़र करना है, और ये ट्रांसफ़र सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस नहीं होने या सुप्रीम कोर्ट के,
یہ پورے پاکستان کے ججز کی ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے. تو ایک لسٹ تیار کی گئی ہے جس میں شاید کچھ ان ججز کے بھی نام ہیں. تو یہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اپنے ریزگنیشنز لکھے ان میں تو واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو عدلیہ تو دفن ہو گئی اور آئین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. تو یہ معاملات تو ابھی چل ہی رہے ہیں اور یہ جس کو بیسکلی اس کو جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جوڈیشل ری شفلنگ کی جا رہی ہے، عدالتوں میں رد و بدل، اور یہ بیسکلی اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں لینا چاہیے بلکہ ایک روٹین لینا چاہیے ججز کو. لیکن ججز کا یہ خیال ہے کہ یہ وکٹمائزیشن کے طور پر ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ مطلب کچھ لوگوں نے تو یہ بھی بات کی ہے کہ جو فہرست تیار ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے اطلاعات ان ججز کو بھی مل رہی ہیں کہ ان کے نام بھی ہیں ٹرانسفر کرنے میں. تو جو حکومت جو ہے وہ بیسیکلی مختلف ججز کے ناموں سے، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ 4 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور لاہور کے جو 4 ججز جن کی اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے، ان کے نام 8 ججز کے نام شامل ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو نئے صوبوں میں یا علاقہ جات میں ٹرانسفر ہونے کی مطلب دیا جائے گا کہ ٹرانسفر کیا جائے گا. تو اس وجہ سے ان کو وہ استعفے دینے کی آپشن پر غور کر رہے ہیں. تو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ کچھ کی پینشن کے معاملات ہیں کہ وہ پینشن کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں، وہ بھی چیک کرا رہے ہیں. تو یہ ابھی تک یہ واضح طور پر نہیں ہے، کیونکہ کچھ ججز کا تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ان کا کوئی بینیفٹس کا ٹائم اگر تھوڑا سا رہتا ہے پینشن بینیفٹس کا تو وہ شاید ڈیلے کر دیں. تو ابھی کوئی ایگزیکٹ وقت نہیں سامنے آ رہا کہ یہ 8 ججز کس وقت استعفیٰ دے دیں گے، لیکن فی الحال یہ چل رہا ہے کہ یہ استعفے دے دیں گے. اور دوسری جانب ناظرین، بیسکلی جو حکومت کی جو اس میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ ایسے ججوں کے رویے کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے ان کو ٹرانسفر کر کے، کیونکہ عدلیہ کی بے توقیری کا سبب بنتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی ایک اس میں ہے کہ جی جو ٹرانسفر کیا جائے گا، ری شفلنگ کی جائے گی، اس کو اس لیے ضروری کہا جا رہا ہے کہ ایسے ججوں کے رویے کے مسائل کو حل کیا جا سکے جو حکومت کے بقول، یعنی کہ حکومت کا خیال ہے کہ عدلیہ کی بے توقیری کا سبب بنتے ہیں. اور یہ لیکن اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کو زبردست دھچکا پہنچایا ہے اور ایسی صورتحال میں آزاد خیال ججوں کے لیے عہدوں پر باقی رہنا مشکل ہو گیا ہے. تو ایک یہ بھی ہے معاملہ. لیکن ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں ترمیم کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج. آپ کو معلوم ہے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے یہ پچھلے سال بنی تھی اور اس کے ابھی اس وقت جو ہیڈ کر رہے ہیں اس کو وہ اپنا محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے آج باقاعدہ 27ویں ترمیم کے خلاف جو ہے احتجاج شروع کیا اور انہوں نے کال بھی دے دی ہوئی ہے، نیشنل ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے چکے ہوئے ہیں. اور منگل کے روز انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا اور پھر وہاں سے یہ واک کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک بھی گئے. اور اب آئندہ سے میرے خیال میں، کیونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ہی، اسلام آباد سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اپوزٹ ذرا تھوڑا سا آگے، تو اب وہاں پہ بھی جانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اب وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بلڈنگ بن گئی ہے.
تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے احتجاج کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آزاد جو عدلیہ ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اور یہ اس کو انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک حملہ قرار دے دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کو اس کی اپنی شکل میں یہ واپس لے کر آئیں گے، اور تب تک پورے ملک میں احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ اور بھرپور احتجاج گزشتہ روز لاہور میں پنجاب اسمبلی سے چیرنگ کراس تک بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے مارچ کیا، 27ویں ترمیم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور جو اسلام آباد میں جو نیشنل اسمبلی کے باہر آج احتجاج جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیا، اس کے چیئرمین محمود خان اچکزئی اس میں موجود تھے، پھر مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ اور ٹی ٹی اے پی یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وائس چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، جو کہ اب نامزد ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور سابق قومی اسمبلی اسپیکر اسد کیسر بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ دیگر پی ٹی آئی کے اور ورکرز بھی تھے، اور ایم این ایز ایم پی ایز بھی تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے۔ جس وقت یہ بن رہی تھی اس وقت یہ آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم سے بھی پہلے بیسیکلی یہ بن گیا ہوا تھا، تو ایک فور کاسٹ کر رہے تھے کہ شاید آئین کو جو ہے وہ تحفظ دینے کی ضرورت پڑے گی، تو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان پہلے بن چکا ہوا تھا۔ ناظرین، اڈیالہ جیل سے رات گئے تک دیر تک اطلاعات آتی نہیں کہ آج آپ کو معلوم ہے منگل کے روز بیسیکلی فیملی کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے، لیکن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم تھے، کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 2.5 سے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، کوئی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں عمران خان صاحب سے، نہ تو لائرز کی جو کہ جمعرات کا دن ہوتا ہے اور فیملی کا جو کہ ٹیوزڈے کو۔ تو آج کی صورتحال کچھ ایسی ہوئی کہ دن سے یہ لوگ وہاں پہ موجود رہے، علیمہ خان صاحبہ، دیگر تینوں بہنیں وہاں تھیں، بہت سے ایم پی ایز، ایم این ایز اور ورکرز وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بعد شام کے کو ان کو منتشر کرنے کے لیے وہاں پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا، گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ پھر جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے شام کو ٹھنڈ ہو گئی، وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا، جس سے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی کہ خواتین بھیگ گئیں، اور سخت ٹھنڈ میں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری اطلاعات آنے تک یہی تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ رات کے وقت سڑک پہ اڈیالہ جیل پہ جہاں پہ جو ان کو جگہ مختص کی ہوئی ہے وہاں پہ اندھیرا کر دیا گیا ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا، اور انہوں نے وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کریک ڈاؤن ہوگا اور ان کو مزید اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدالت نے کہا ہوا ہے تو کون سی ایسی آفت آ جائے گی؟ ملاقات کرنے دیں، فیملی کو ملاقات کرنے دیں۔ اب لائرز کا دن آ رہا ہے پرسوں تھرسڈے کو، ان کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ میرا خیال میں اپنے لیے زیادہ مشکلات پیدا کرنے کی بات ہے کہ جی ایک لیگل جو چیز ہے، ایک عدالت نے حکم دیا ہوا ہے کہ جی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب، وہ بھی آئے لیکن ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ معاملات کچھ چل رہے ہیں، ہم نے کہا آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اب ججز کے استعفے کب آئیں گے یا آتے رہیں گے مزید، یہ ابھی آج 8 کا نمبر آیا ہے، 3 پہلے آ چکے ہیں، اب آئندہ کتنے آتے ہیں اور بھی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔